अगर आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन जब वो लब्बैक पढ़ते थे कैसा खौफ खुदा था। बात करते हैं हजरत अली औसत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं, अहले बैत अतहार में से हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, खौफ खुदा वाली शख्सियत हैं। आपके बारे में आता है कि एक बार आपने हज के लिए एहराम बांधा, एहराम बांधते ही आपका चेहरा मुबारक जर्द हो गया, रंग बदल गया। खौफे खुदा के गलबा ऐसा था कि आप लब्बैक न पढ़ सके। तलबिया कहते हैं, लब्बैक को तलबिया कहते हैं, आप तलबिया नहीं पढ़ सके। तो किसी ने अर्ज की कि हुजूर आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ रहे, आप तलबिया क्यों नहीं पढ़ रहे? फरमाया मुझे डर है कि जब मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ूं तो ला लब्बैक ना फरमा दिया जाए, यानी अल्लाह की तरफ से कहीं ये जवाब ना आ जाए कि तुम्हारा हाजिर होना कबूल नहीं है। लोगों ने अर्ज की अली जा एहराम पहनकर तलबिया कहना जरूरी है। तो आपने ये पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने पढ़ा लब्बैक, इतना खौफ तारी हुआ कि आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले, अब बेहोश हो गए। और पूरे सफर हज में यही कैफियत रही कि आप जब भी लब्बैक पढ़ते आप पर बेहोशी तारी हो जाती। ये कैसा खौफ था, ये कैसी अल्लाह से मोहब्बत थी। और आज हम हैं, इतने गुनाह हैं मगर फिर भी खौफ खुदा नहीं। अल्लाह हमें लब्बैक भी नसीब फरमाए और अपने मकबूल बंदों वाली लब्बैक नसीब फरमाए, मकबूल हज नसीब फरमाए, मकबूल उम्रे अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन हम सब का ये जी चाहता है कि हम भी ऐसा दिन आए कि सामान बांधें, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो हम कहें मदीने जा रहे हैं। शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो सफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है, उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। अल्लाह करे हमें भी एहराम पहनना नसीब हो, तवाफ नसीब हो, मिना की रातें नसीब हो, मुज़दलिफा की रात नसीब हो, अरफात का वकूफ नसीब हो। यकीनन हम सब का जी चाहता है कि हम भी हज को जाएं। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, कब या इलाही, मैं मांगे में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही, बना ऐसा अब कोई सबब या तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जमीन के आखिरी किनारे तक जितने दरख्त जितने पत्थर हैं वो सब के सब तलबिया पढ़ते हैं।
हाय हाय शजर व हजर भी लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं मन अदहा यौमन मुहरिमन मुलब्बियन हत्ता गरबत अश-शम्सु गरबत बिजुनूबिही फआद कमा वलदतहु उम्मुहु। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं जिसने इस हाल में सुबह की कि वो एहराम बांधे हुए था, तलबिया पढ़ रहा था, सारा दिन उसी हाल में रहा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये जो सूरज गुरूब हुआ ये उसके गुनाहों को साथ लेकर डूब गया। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना है, जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं 3 आवाजें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता। 3 आवाजें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 अजान की आवाज। मौज़िनों तुम्हें मुबारक हो, वो खुशनसीब जो अजान देते हैं, अल्लाह अजान की आवाज पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नंबर 2 फरमाया राहे खुदा में तकबीर, यानी अल्लाहु अकबर कहने की आवाज जो जिहाद में मुजाहिदीन लगाते हैं। नंबर 3 फरमाया तलबिया पढ़ने की बुलंद आवाज, लब्बैक की बुलंद आवाज, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। फिर मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आंखें बंद करके ये तसव्वुर करके कि मैंने एहराम पहन लिया है, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूँ, मौला मुझे भी हाजिरी का शरफ दे दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह, क्या सदा होती है, क्या लुत्फ होता है। सुनो, महशर के मैदान में भी लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी। वो कैसे होगा? हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, तौरात शरीफ जो आसमानी किताबों में से एक किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें लिखा है कि अल्लाह करीम क़यामत के दिन अपने 7 लाख मुकर्रम फरिश्तों को सोने की जंजीरें अता फरमाएगा और हुक्म देगा कि इन जंजीरों से काबा मुशर्रफा को मैदान महशर में ले आओ। 7 लाख फरिश्ते, गोल्ड की चेन्स होंगी उनके पास। ये फरिश्ते जाकर सोने की जंजीरों से काबे को बांधेंगे और फिर एक फरिश्ता पुकारेगा कि ए काबा चल, मैदान महशर की तरफ जाना है। काबा कहेगा मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना होगा। हम क्यों ना काबे से मोहब्बत करें, हम क्यों ना उसके तवाफ को तरसें, हम क्यों ना उसके दीदार को तड़पे। सुनो, काबा महशर के दिन कहेगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो। फजाए आसमानी से एक सवाल हो गई, पुकार आएगी, फरिश्ता पुकारेगा ए काबा तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, सवाल कर। अब काबा अर्ज करेगा या अल्लाह मेरे पड़ोस में दफन होने वाले मोमिनों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। आवाज आएगी तेरी दरखास्त कबूल फरमा ली गई, यानी तेरी शफाअत कबूल कर ली गई। चुनाचे जिन मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दफन होने की सआदत मिली होगी उनको जमा किया जाएगा, उनके सफेद चेहरे चमकदार होंगे, सब एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, सबकी जबान पर एक ही कलमा होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब फरिश्ते काबे से कहेंगे अब काबा चल चल महशर के मैदान की तरफ। तो काबा कहता है नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरखास्त कबूल ना हो। फरिश्ता फिर निदा देगा ए काबा सवाल कर, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। काबा शरीफ कहेगा ए अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे जो दूर दूर से गुबार आलूद मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो इयाल रिश्तेदारों को छोड़ा, तेरे हुक्म पर अमल करते हुए मेरी जियारत को आए, हज किया। ए रब्बे करीम मैं तुझसे सवाल करता हूँ इन हाजियों के हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा, इनको क़यामत की घबराहट से अमन अता फरमा।
اے اللہ آج بھی ان کو میرے ارد گرد جمع کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کر لی۔ اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے بھی کعبے کی زیارت کی تھی وہ سب لوگوں سے الگ ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر محشر کے میدان میں وہ سارے لوگ الگ ہو جائیں گے جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہوگی اور حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی، وہ سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ان سب کی زبان پر بھی جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ فرشتہ کہے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا ہو گیا، اب تو چل۔ کعبہ کہے گا اب کعبہ خود لبیک پڑھے گا۔ سوچو تو صحیح یہ کیسا منظر ہوگا، کعبے کے گرد حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، مکے میں جو مدفون مومنین تھے وہ سب لپٹے ہوئے ہیں اور اب کعبہ لبیک پڑھ رہا ہے۔ تصور کرو محشر میں یہ کیسی گونج ہوگی جب کعبہ لبیک پڑھے گا۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب کعبے کو شان سے محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں جنہوں نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور سب کی زبان پر کیا جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ذرا سوچو کتنا خوش نصیب ہے جس نے عمرہ کیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے جس نے حج کیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے جس نے طواف کیا ہے کہ انشاءاللہ محشر کے دن اسے کعبہ اللہ کی بارگاہ سے بخشوائے گا۔ یہ کعبہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو ہم سب کو یہ نیت، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح مکے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں مگر دل میں ایسا شوق پیدا کیجئے، اپنی ہر دعا میں حرمین طیبین کی دعا کو شامل کیجئے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا اگر دل میں ایک ہی شوق آ جائے نا تو پھر بلاوا آ جاتا ہے۔ میں نو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ اگر دل میں سچی تمنا ہو، تڑپ ہو تو پھر بلاوا آ جاتا ہے۔ بہرحال اب میں اس بیان کو ایک اور رخ دینے لگا۔ اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ لبیک جو ہے وہ جناب عمرے پر یا حج پر احرام پہن کر پڑھی جاتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی زندگی میں کبھی کسی اور موقع پر لبیک پڑھ سکتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ رات کو جب نماز پڑھا کرتے، یعنی جب رات کے نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے آقا فرماتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں ہر فرض نماز سے پہلے میرے آقا یہ پڑھا کرتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہت پیارے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا نے انہیں ایک دعا سکھائی، یہ حکم دیا کہ خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں۔ وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کل حین تصبحوا، یعنی اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ گویا نبی پاک نے صحابہ کو روزانہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا صرف حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان رحیم کی بارگاہ میں عرض کرے لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت بڑی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک میں لبیک کا لفظ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے جب لفظ کو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، تکرار کی جاتی ہے، ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میں آج حاضر ہوں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا جب جب تیرا حکم ہوگا تب تب میں حاضر ہوں۔
ہمیشہ حاضر ہوں, کسی ایک وقت بھی تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ اکبر. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز صبح کے وقت یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اس کا مطلب یہ ہوگا یا اللہ میں نے صبح اس حال میں کر لی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں, تو نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرنے والا ہوں, تو نے جس بات سے منع کیا میں اس سے رکنے والا ہوں, میں تیری اطاعت پر قائم رہنے والا ہوں, تیرے حکم میں جلدی کرنے والا ہوں. بس جب اپنی زبان سے یہ کہے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے ایسا عمل کرے, اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ میں حاضر ہوں. سنو سنو, اگر لبیک کہہ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکاتا ہوں. اب آئیے قرآن سے خوبصورت جائزہ پیش کرتا ہوں, اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم رکھو. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, نماز قائم کرنا ہے, میرے مولا میں حاضر ہوں. آتوا الزکاۃ, زکات دو. ہم نے کیا کہنا ہے مل کر لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, زکات دینے کا حکم ہے, میں حاضر ہوں. قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. اس حکم کے جواب میں کیا کہیں گے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں روزے بھی رکھوں گا. ادخلوا فی السلم کافہ, قرآن میں رب فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے کیا کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں پورا اسلام میں داخل ہوں گا. اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم, ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. اللہ نے جو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہمارا جواب کیا ہوگا لبیک اللہم لبیک, تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ کروں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. جواب کیا ہوگا بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے تیری ناراضی والے کاموں سے بچوں گا, تیرا خوف اپنے دل میں بساؤں گا. اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا, سود نہ کھاؤ. کیا جواب دیں گے مل کر لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ آگے فرماتا ہے لا تکونوا کالذین کفروا, ان کافروں کی طرح نہ ہونا, ہم ایمان والے ہیں, ہمارا کام کافروں سے کیا ہے. کیا جواب دو گے لبیک اللہم لبیک. قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. چوری کرنے والا, بھتہ لینے والا, رشوت لینے والا, دھمکی سے مال وصول کرنے والا, یہ کام ہمارا نہیں. ہمیں ناحق مال کسی کا نہیں لینا. بتاؤ اس حکم کے جواب میں سب مل کر کیا کہو گے لبیک اللہم لبیک. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. بتاؤ کیا جواب دو گے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تیرے حکم پر بھی ہم لبیک کہتے ہیں, تیرے رسول کے حکم پر بھی لبیک کہتے ہیں. اب آگے چلیے, اب اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو. کہیے لبیک میرے مولا, اب ہماری زبان تیرا ذکر کرے گی انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کہو. ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے. اللہ فرماتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو, اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ. جواب کیا دو گے لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ, یہ نیت ہونی چاہیے. اللہ تیرے حکم پر میں سر جھکاتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, تو ذرا جو حکم میں مانوں گا روز لبیک کہنی ہے اور اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے. اور سبحان اللہ, جب یہ آپ ذہن بنا لو گے نا تو پھر جو برکتیں ملنی ہیں, پھر جو غیب سے مدد ہونی ہے. میرا رب کیسی محبت فرمانے والا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت بکر بن عبداللہ, یہ عیون الحکایات کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم بھی تھا اور بہت ظالم بھی تھا. اس کے دور کے جو اہل ایمان تھے اس کے ساتھ بادشاہ کی جنگ ہوئی, بادشاہ کو شکست ہوئی, اللہ پاک نے ایمان والوں کو فتح دے دی, بادشاہ کو قید کر لیا گیا. اب بادشاہ کا کیا کریں, فیصلہ یہ ہوا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے, غیر مسلم بھی ہے, بہت لوگوں کو قتل بھی کیا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ کہ ایک دیگ لائی جائے اور اس بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے. ایسا ہی ہوا, دیگ لائی گئی, بادشاہ کو دیگ میں ڈالا, آگ لگا دی. جیسے جیسے دیگ گرم ہوتا گیا بادشاہ چیختا گیا,
اب اس نے کیا کیا کہ اپنے خداؤں کو بلانے لگا، اللہ کے سوا معاذ اللہ بتوں کو پکارنے لگا۔ بہت دیر تک پکارتا رہا، کسی خدا نے جواب نہ دینا تھا نہ دیا۔ اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں ہی غلط تھا، مجھے تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، گویا دل کی آواز سے رب کو لبیک کہا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، یعنی اس نے گویا دل سے یہ کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، شرک چھوڑتا ہوں، تجھے اپنا رب مانتا ہوں، آج کے بعد تیرا ہر حکم مانوں گا۔ اب پتہ کیا ہوا، جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایسی بارش ہوئی ساری آگ بجھ گئی۔ اب تیز آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ دیگ اڑنے لگ گئی، دیگ اڑتی ہے، بادشاہ اس پہ موجود ہے لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ اڑتے اڑتے وہ دیکھ کسی اور بستی میں جا کر گری، جیسے ہی بستی میں گئی وہ بستی بھی غیر مسلموں کی۔ جب مشرکوں نے سنا کہ لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے، وہ تلواریں نکال کر آ گئے۔ جب بادشاہ کے قریب پہنچے حیران ہو گئے، اڑتی دیگ میں بندہ آیا ہے، کوئی پہنچا ہوا لگتا ہے، کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی مشرک تھا، میں بھی غیر مسلم تھا، مگر جب اس آگ میں ڈالا میں نے رب کو دل سے پکارا، رب نے مجھے نجات دے دی۔ جب سب بستی والوں نے یہ سنا، پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ ایک بار پکارنا ہے، ہاں ایک بار دل سے پکارنا ہے۔ کیا پکارنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی، اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے، زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی پاس کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا، ایسا لگتا ہے دل میں کئی بار شیطان کو لبیک کہتے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہتے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے، وہ حرام کیسے کمائے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ظلم کیسے کرے گا، وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا، وہ شراب کیسے پیے گا، وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ہاں وہ بڑا کریم ہے، ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس تھے، بادشاہ تھے، بڑا محل تھا۔ ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جانا ہے۔ اتنا روک تھا کہ کوئی روک نہیں سکا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جب اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل، اور وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنے بڑے محل کو آپ مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ تو جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے، ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے، ان سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے۔ اگر مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ ہے، آپ تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا۔ آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے، کہا حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندوں، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟
حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیوند لگا رہے تھے۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ہائے ہائے، جواب سنو آپ کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دو۔ بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ حضرت یہ لے لیں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام اونچے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ مکے مدینے تو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں لبیک کہیں گے، مگر اس سے پہلے اعمال بھی تو ایسے کرو نا کہ بلاوا بھی آ جائے، رب راضی ہو جائے۔ آخری حدیث پاک، آئے ہائے کیا خوبصورت حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے سنو، ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، فرمایا اگر ایک میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں یعنی اس کی رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک میل بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، رب فرماتا ہے میں یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے، مگر ہم ہیں جو اس کی رحمت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، جے بے بیکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، اے مولا جے بے بیکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے، رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے کوئی دوست بلائے، شیطان پر گلائے، نہیں نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر اطاعت والی زندگی گزارنا ہے تو اس کا موقع مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جہاں گویا پریکٹیکلی ہمیں لبیک کہنے کا موقع ملتا ہے، نمازوں کا موقع ملتا ہے، مدنی قافلوں کا موقع ملتا ہے، اجتماع میں آتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ ارے اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ جو ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، اس سے ہمیں حقیقی پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اس مدنی ماحول میں ہمیں وابستگی بھی عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز
فرما دے۔ کیا پیاری بات میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں۔ اسی شعر پر، اسی دعا پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، دلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی، مدینے کی گلیاں دکھایا الہی۔ آمین آمین بجاہ نبی نبی